बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीयु खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी तौफीक से हम जुमातुल मुबारक की ये बबरकत सातें उसके घर में गुजार रहे हैं। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मियाँ बीवी के हकूक़ के हवाले से हमारी गुज़श्ता जुमा से गुफ्तगू हो रही है। दो जुमों पर हमने गुफ्तगू की कि मर्द के क्या फ़राइज़ हैं और बीवी के क्या हकूक़ हैं, और आज बात करते हैं कि मर्द के क्या हकूक़ हैं और बीवी के क्या फ़राइज़ हैं। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है तो दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ से हमें आगाही हासिल करना लाज़म है। और फिर ये भी कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की हैसियत रखते हैं, अगर एक में भी ख़राबी हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो जब हम एक दूसरे के हकूक़ को जानेंगे, फ़राइज़ को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हमने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर अल्लाह जल्ल मजदहू हमारी मदद फरमाएगा। पहला हक मर्द का ये है और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो मर्द का अदब करे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब औरतों का ज़िक्र किया सूरह निसा में फरमाया फ़स्सालिहातुन कानितातुन, नेक औरत वो है जो अदब करने वाली है। अच्छी और नेक औरत की एक सिफ़त अदब करना है। अब किसका अदब करना है? वो वालिदैन का भी अदब है और अपने शौहर का भी अदब है। अब उस अदब का तकाज़ा ये है कि अपने शौहर को तू करके ना बुलाए, आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करे, आपका सीका इस्तेमाल करे, अदब से नाम ले और जहाँ बैठना हो तो बराबरी इख्तियार ना करे। जितना उस्ताद और शागिर्द का अदब होता है, इस तरह बीवी अपने शौहर का अदब करे। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया था किसी पूछने वाले के जवाब में कि इंसान पर हुस्न सलूक करना किसका फ़र्ज़ है, सबसे ज़्यादा किसके साथ हुस्न सलूक किया जाए, तो हुज़ूर ने फरमाया माँ पर। फिर पूछा तो फिर भी फरमाया माँ, फिर पूछा तो फिर भी फरमाया माँ। जब चौथी बार पूछा तो फरमाया बाप। दुनिया में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की हकदार माँ है, फिर बाप है। सईदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर से पूछा कि बीवी के लिए सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है? मर्द के लिए तो माँ आ गई, बीवी के लिए कौन है? फरमाया उसका शौहर। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो हस्ती हुस्न सलूक की ज़्यादा हकदार है बीवी के लिए, वो उसका शौहर है। जिस तरह फरमाया कि मर्द के जन्नत माँ है, इसी तरह औरत की जन्नत उसका शौहर है। मेरे हजूर ने फरमाया जिसने अपने शौहर को राज़ी रखा, अल्लाह जल्ल मजदहू उसके जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देगा, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। तो अदब करने वाली हो, नाम लेकर ना बुलाए,
گالی نہ دے، بدتمیزی نہ کرے، اور دوسرا ہے کہ شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہو۔ مرد پر ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی مرد کی برائیوں کی، مرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے عورت کی بے راہ روی کی۔ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی بچو اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر مرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھانا تو فرض ہے، لیکن اس بنا پر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جزا سزا ہوگی۔ لیکن عورت اس لحاظ سے بدتمیزی نہ کرے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ حرام کماتا ہے، وہ بدکار ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بددیانت ہے، وہ لوگوں کا حق مارتا ہے، وہ خائن ہے، اور اس کے سمجھانے کے باوجود وہ اس روش سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اب کیا کرے؟ اب اس کا شریعت نے حل دیا ہے کہ اب اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ عورت کو اسلام نے خلا لینے کا حق دیا ہے، وہ خلا لے لے، لیکن رشتے کے اندر رہ کر بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، ہاتھا پائی کرنا، اور اس کے عیبوں کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو بے عزت کرنا معاشرے میں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ عام حالات میں بھی کسی شخص کی برائی کو آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی شخص کے لیے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے، اس کو غیبت کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ حالانکہ برائی ہو پھر ہی غیبت کہتے ہیں، اور اگر برائی نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے۔ لیکن جب کسی کے اندر برائی ہو اور اس کو آگے بیان کرنے کی اجازت نہ ہو، گناہ سمجھا جائے، تو اس میں اللہ جل مجدہ نے اپنے بندوں پر کرم کیا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ چھپاتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے پھر اس کے لیے گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے غیبت۔ تو عورت کسی صورت میں اپنے مرد کے عیبوں کو دوسروں تک نہ پہنچائے، اگر برداشت نہیں کر سکتی تو علیحدگی اختیار کر لے۔ اور تیسرا حق ہے کہ زبان درازی نہ کرے، نرم لہجے میں بات کرے، ادب سے بات کرے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ اگر خدا کی عبادت کریں تو ایک بالشت بھی ان کے سر سے اوپر عبادت قبولیت کے لیے نہیں جا سکتی، ان کے سر سے ایک بالشت بھی۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ ان غلاموں کا جو اپنے آقا کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان حکمرانوں کا جن کو رعایا پسند نہیں کرتی، جو عدل و انصاف نہیں کرتے، جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں، رعایا کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ اب ایسے انداز میں وہ حکومت کر رہے ہوں اور رعایا پسند نہ کریں ان کی پالیسیوں سے، تو اب وہ اگر عبادت کریں تو فرمایا ان کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے نہیں جائے گی۔ اور تیسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے اور اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ عبادت کرے اور یہ سمجھے کہ میری قبول ہے، تو وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اور ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی بھلائی نہیں دیکھی، یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، میں نے تو اس گھر میں کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یہ جملہ بولتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی بھلائی اور کبھی خیر نہیں دیکھی، فرمایا اس کی 70 سال کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے اس ایک جملے سے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو عورت زبان دراز ہو، قیامت کے دن اس کی زبان 70 گز لمبی کر دی جائے گی سزا کے طور پر، اور اس کی گردن میں لپیٹی جائے گی۔ یہ سزا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف زبان درازی کرتی ہے۔
تو شوہر کے سامنے بلند آواز سے بولنا، بدتمیزی کرنا، زبان درازی کرنا، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر نہیں برداشت کر سکتی تو وہ الگ ہو جائے، وہ خلے کا اسلام نے حق دیا ہے اس کو، لیکن اس کے رشتے میں رہتے ہوئے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کو خوش رکھے اور اس کی اطاعت گزار رہے۔ خوشی اس وقت ہو سکتی ہے، اسی وقت ہی ہو سکتی ہے جب اطاعت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، نافرمانی نہ کرے، اس کے جائز حقوق پورے کرے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خلاف شرع ہے تو اس پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر اس کے حقوق پورا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی ہے بغیر شرعی عذر کے، تو اگر وہ اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں ساری رات۔ تو اس کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو انکار کرے حق زوجیت کے حوالے سے۔ اور پھر جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، میرے حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، حضور نے فرمایا کہ 4 کام کرنے والی جنت میں جائے گی: نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جو عورت یہ 4 کام کر لے تو اللہ جل مجدہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے گا۔ اور اگر شوہر ناراض ہوا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح، اگر شوہر ناراض ہوا اور اس حال میں وہ رخصت ہوئی تو فرمایا گویا شوہر ہی ناراض نہیں ہوا، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ ایک واقعہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا، یہ طبرانی الاوسط میں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کہہ گیا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، لہذا میری عدم موجودگی میں گھر سے نہیں نکلنا۔ جب وہ چلا گیا تو بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا والد بیمار ہے، لیکن ادھر خاوند نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا شوہر مجھے روک کر گیا تھا، لیکن میرا والد بیمار ہے، تو کیا میں اس کی عیادت کر سکتی ہوں؟ میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ کچھ دن گزرے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اب پھر حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میرا شوہر مجھے کہہ کر گیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے حضور نے پھر بھی فرمایا کہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ تو وہ عورت نہیں گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھر پیغام بھیجا کہ اللہ جل مجدہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تیرے شوہر کی اطاعت کے عمل کی برکت سے اللہ نے تیرے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اولاد جو نیک عمل کرتی ہے تو اس کا اجر والدین کو ملتا ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد نیک ہو اور مرنے کے بعد وہ نیک اعمال کرتی رہے تو ان نیک اعمال کا صلہ صرف انہی کو نہیں ملتا، وہ ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو ہم بس اوقات یہ سوچ کر بھی نیک اعمال کر سکتے ہیں کہ ان نیک اعمال کا اجر اور صلہ ہمارے والدین تک بھی پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان سے گزرے تو کشف کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد جب واپس پلٹے تو اسی قبر سے گزرے تو عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا کی باری تعالیٰ، یہ چند دن پہلے عذاب تھا، اب عذاب ہٹا دیا گیا ہے، یہ دارالعمل تو ختم ہو گیا، یہ دارالجزا ہے، اور دارالجزا میں کیسے تبدیلی آ گئی؟
تو وہی آئی کہ یہ اپنے پیچھے بیٹا چھوڑ کے گیا تھا، اب بیٹا اس کی ماں نے مدرسے میں بھیجا ہے اور میرے نام سے علم کا آغاز کیا ہے، تو مجھے حیا آئی کہ دنیا میں اس کا بیٹا میرا نام لے اور میں اس کو عذاب دوں، میں نے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ تو اولاد اگر نیک اعمال کرے تو لامحالہ طور پر اس کا مرنے کے بعد والدین کو اجر ملتا ہے اور ان کو اعزاز ملتا ہے۔ تو عورت اگر اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے تو اس کا صلہ والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ بلکہ ان مثالوں سے بھی آگے ایک مثال ہے بہت بڑی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ، تو 3 دن کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو آپ ملنے کے لیے گئے اور گھر لانے کے لیے گئے کہ میں ان کو گھر لے آتا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ تو جب گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا تیاری کرو، گھر جانا ہے۔ تو آپ فرمانے لگی بابا جان ابھی تک حضرت علی گھر نہیں آئے، وہ جب آ جائیں گے تو پھر میں ان سے اجازت لے کر پھر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ میں علی سے اجازت لے کر جاؤں گی، اور حضور یہ بات سن کے مسکرا پڑے، وہ یا آقا خوش ہوئے۔ تو نبی کی بیٹی بھی اگر علی سے اجازت لیے بغیر چلی جاتی تو تاجدار کائنات کو یہ ناگوار ہوتا، اور حضور خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی سے اجازت لے کر جاؤں۔ تو عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ شوہر اجازت دے۔ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ عورت پر فرض ہے اور مرد کا حق ہے کہ وہ عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس کی اطاعت گزار رہے اور اس کی ناشکری نہ کرے۔ تو ناشکری کے حوالے سے ایک اور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے کہ میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت تھی، وہ کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں کیسے چلی گئیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ تو عرض کی آقا وہ رب کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ جب بھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پہلا جملہ اگر یہی زبان پر آنا ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی بھلائی نہیں دیکھی تو یہ ناشکری ہے۔ تو اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ قرآن مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم خدا کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَیک، ایک اور مقام پر فرمایا کہ میرے شکر گزار بنو اور والدین کے شکر گزار بنو۔ تو اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے، تو والدین کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، بیوی پر اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اب ایک بہت معروف واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے تھے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر انہوں نے شادی کی، پھر آپ ملنے کے لیے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے، بیوی ملی ان کی۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ تمہاری کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو اس نے ناشکری کی، گلہ کیا، شکوہ کیا اور اپنے حالات کی تنگی کا ذکر کیا، تو ناگواری کا اظہار کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آپ سنتے رہے اور آپ کو وہ اچھا نہیں لگا، اور آپ ایک نصیحت کر کے گئے کہ جب اسماعیل آئے علیہ السلام تو میرا انہیں سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے ایک نصیحت کرنا کہ وہ آئے تھے تمہیں ملنے کے لیے، ایک بزرگ تو کہہ گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو۔ اب یہ اشارہ کر گئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ایسے بزرگ آئے تھے، تو وہ یہ کہہ کر گئے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ وہ کیوں کہہ کر گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام طلاق دلوا رہے ہیں اپنے بیٹے سے، کس بات پر؟ ناشکری کی بات۔
تو ان چیزوں کو ہم بظاہر معمولی تصور کرتے ہیں، لیکن جو عورت ہر بات پر گلہ کرے، شکوہ کرے، خوش نہ رہے اپنے شوہر کے ساتھ اور ہر بات پر نہ شکری کرے، تو اس سے پورا گھر جہنم کا سما پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پھر اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ جب آپ خوش نہیں ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ رہ کیوں رہی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ رہنا بنتا ہی نہیں، اور اگر رہنا ہے تو خوش رہو، کمپرومائز کرو، پھر برداشت کرو۔ یہ کوئی حکمت نہیں کہ ہم برداشت بھی کر رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں اور ناشکری بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہے چل رہا ہے۔ تو یہ لڑائی جھگڑے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ چاہے کہ اولاد اس کی فرما بردار ہو، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی اولاد اس کی فرما برداری کرے گی۔ اولاد نے اگر گھر میں فرما برداری کا ماحول ہی نہ دیکھا ہو، ہر وقت تو میں کی پکار سنی ہو، تو ان کے دل میں کیسی آئے گا کہ ہم نے کسی کی عزت کرنی ہے، کسی کی فرما برداری کرنی ہے، کسی کی اطاعت گزاری کرنی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی عزت کرے، ادب کرے، قدر کرے تو اولاد بھی کرتی ہے، لیکن اب وہ اگر قدر نہیں کرے گی تو اولاد نہیں کرے گی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اولاد ماں کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور ماں شاید اپنے رویے سے یہ باور کراتی ہے کہ باپ تمہارا ہمدرد نہیں ہے، میں تمہاری ہمدرد ہوں، اس لیے ماں کی سائڈ، حالانکہ وہ بیچارہ رہا ہے، تکلیفیں وہ برداشت کر رہا ہے، پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزرتا ہے روزی کمانے کے لیے، وہ کما کر لاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ ان کو سہولتیں دیتا ہے، تو کریڈٹ سارے کا سارا ماں لے جاتی ہے۔ تو شاید وہ اس لیے ان کو باور کراتی ہے کہ اگر میرا اور ان کا کوئی جھگڑا ہو تو یہ اولاد میرے ساتھ کھڑی رہے۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب یورپ میں آج کل بھی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ مرد بیوی پر خرچ نہیں کرتے، وہ برابری سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرد بھی کمائے اور بیوی بھی کمائے، اور اپنا اپنا کھائیں اور پئیں اور عیش کریں۔ جبکہ اسلام میں ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے، اور یہاں تو وہ ساری تنخواہ عورتوں کو دے دیتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عورتیں پھر بھی راضی اور خوش نہیں ہیں۔ جتنا خرچہ گھر میں عورت کا ہوتا ہے، مرد کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ آپ دکانوں پہ چلے جائیں، کپڑے کی دکان ہے، اس میں 80% کپڑا عورتوں کا ہوگا اور 20% کپڑا مردوں کا ہوگا، اور مردوں کے جو میکسیمم آج کل بھی اچھا کپڑا مل جاتا ہے وہ 3000 کی رینج میں مل جاتا ہے، لیکن عورت کا لباس جو ملتا ہے وہ 6-7 ہزار کی، یہ منیمم رینج ہے۔ تو پھر بھی عورت مرد سے خوش نہیں ہے۔ حاکم مرد کو ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں گھر کی حاکمیت عورت نے سنبھال لی ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر عورت مرد کا ساتھ دے تو میں سمجھتا ہوں ہم بے شمار برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو غلط رسمیں ہیں ہماری، ان رسموں کو پورا کرنے میں 90% کردار عورتوں کا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہیں وہ عورت سے پوچھ کے پوری کرنی ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے۔ مرد کی جتنی رسمیں ہیں وہ عورت سے پوچھ کے پوری کرنی ہوتی ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے۔ دیگر کیسے برتنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ عورت بتاتی ہے، اور اگر بیچارہ مرد کہہ بھی دے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی پھر یہ تو ضروری ہوتا ہے، دنیا داری رکھنی ہوتی ہے، پھر ایسے نہیں چلے گا۔ حالانکہ مرد چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن عورت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید عورت کو آگاہی نہیں ہے معاشرت سے، اس کو آگاہی نہیں ہے اسلام کے رواج سے۔ اس کو ہمارے ہاں شادی کورس لفظ بولا جاتا ہے، وہ غلط سینس میں لیا جاتا ہے میڈیسن کے حوالے سے، لیکن شادی کورس کروانا چاہیے شادی سے پہلے۔ میاں بیوی کے فرائض اور حقوق ان کو بتانے چاہیے،
یہ 10 دن کا، یہ 15 دن کا ٹریننگ کورس ہو، اس میں بتایا جائے کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اگر کسی کو اسلام سے معذاللہ نفرت بھی ہو، وہ اسلام کا نام اب لبرل لوگ نہیں گوارا کرتے، تو ویسے ہی دیکھ لیں کہ کیسے زندگی بہتر گزر سکتی ہے۔ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے، سارے مذاہب اور ادیان میں سے اسلام ہی سب سے زیادہ انسان کا دوست ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی سخت کام ہے ہی نہیں، جو انسانیت کے بھلے کی چیز ہو وہ اسلام کا قانون ہے، جو انسانیت کے بھلے کی چیز ہو۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خدا کی عبادت ہے، لیکن امام کو زیادہ قرات کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ پیچھے بزرگ ہیں یا کوئی بیمار ہیں وہ کھڑے تکلیف محسوس کریں گے۔ تو خدا کی عبادت بھی جائز نہیں ہے جب کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ روزے کی حالت میں آپ روزہ رکھیں اور آپ بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں کہا کہ روزہ چھوڑ دو۔ سفر کی تکلیف ہے تو فرمایا کہ اب روزہ چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ نماز جو ہے وہ سفر کی حالت میں عادی کر دی تاکہ آپ کا وقت بچ سکے۔ تو حج جو ہے وہ حج بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ بھی ہر کسی پر فرض نہیں، وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو یہ 4 جو ضروری عوامل ہیں، ارکان اسلام ہیں، تو ان میں بھی کسی صورت میں انسان کے لیے تکلیف دہ عوامل نہیں رکھے۔ تو باقی معاشرتی دین ہے، سیاسی دین ہے، عدالتی دین ہے، تجارتی دین ہے، ان میں بھی ہر وہ اسلام کا قانون ہے جو انسانیت کے لیے فائدے کا باعث ہو۔ تو یہ رسم و رواج جو ہم نے دنیا کے نام پہ بنا لیے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی، ہم نے اپنے آپ کو جہنم میں گویا ڈال دیا ہے۔ اب یہ جہنم کے حال سے ہم گزر رہے ہیں۔ جس نے بچی اور بچے کی شادی کرنی ہے، اب اس کو رات کو نیند کیسے آئے گی؟ اس کو امیر ہے یا غریب؟ امیر کو پھر اس سٹیٹس سے خرچے کرنے پڑتے ہیں، غریب کو اپنے احوال کے مطابق خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ تکلیف دونوں کے لیے ہے، خوش کوئی بھی نہیں ہے، چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن خواتین کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ اس عذاب سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ رسم و رواج کو پورا کرنے پر زور دیتی ہیں، اور شاید ان کو آگاہی نہیں ہے کہ اسلام کا کلچر کیا ہے، اسلام کے رسم و رواج کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، بہترین نکاح وہ ہے، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ تو یہ بھی فرض ہے عورت پر، اور مرد کا حق ہے کہ عورت مرد کو حاکم مانے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے کہا مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اب سوال ہے کہ کیوں حاکم بنا دیا؟ عورت کو کیوں حاکم نہیں بنایا؟ مرد کو کیوں حاکم بنا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورت کو کما کے کھلائے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کو نان و نفقہ دے۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مرد کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو جس نے ضروریات کو پورا کرنا ہے پھر حاکمیت اسی کے پاس جانی ہے۔ اور گھر میں 2 حاکم نہیں ہو، یہ گھر بھی ایک ریاست ہے، اور ریاست 2 حاکموں کے ذریعے نہیں چل سکتی، ایک ہی حاکم ہوگا۔ 2 وزیر اعظم ملک میں نہیں ہو سکتے، 2 صدر نہیں ہو سکتے، قبیلے کے 2 سردار نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 ہوں گے تو ایک کوئی حکم دے گا، دوسرا کوئی دے گا۔ تو گھر میں 2 حاکم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر باہر ہم دیکھیں کہ 2 حاکم ہوں تو خانہ جنگی ہوگی، تو گھر میں بھی 2 حاکم ہوں تو خانہ جنگی ہوتی ہے۔ اب 2 ہی حاکم گھر میں چلتے ہیں تو پھر خانہ جنگی تو ہے، لڑائی جھگڑا تو ہے۔ بیوی کچھ منوانا چاہتی ہے، مرد کے ذہن میں کچھ اور آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی مرد کی اطاعت کر لے اور آخری فیصلہ مرد کا ہو، نہیں۔ اسلام نے کاسٹنگ ووٹ مرد کو دیا ہے، لیکن عورتوں نے یہ مرد سے چھین لیا ہے۔ یہ فیصلہ کا حق جو ہے یہ مرد کے پاس ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت نے چھین لیا ہے۔ اسی وجہ سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، مرد سمجھتا ہے میرا حق ہے، عورت سمجھتی ہے میرا حق ہے۔ تو عورت کو جاننا چاہیے کہ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مرد بیچارہ کما کے ان کو کھلاتا ہے۔ تو
بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے حوالے سے عورت اپنے والدین کی بات کو مانتی ہے، شوہر کی بات کو نہیں مانتی، تو شادی کے بعد اب پہلی بات تو ہے یہ مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی پوزیشن بن گئی ہے کہ ایک والدین کچھ کہہ رہے ہیں، شوہر کچھ کہہ رہا ہے، اب عورت پر کس کی بات ماننا لازم ہے، تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بات کو اولیت دے، ترجیح دے، شوہر کی بات کو مانے۔ والدین کی بات کو ماننے کی اب اس کو اجازت نہیں ہے جب شوہر سامنے کھڑا ہو، کیونکہ اب ساری ذمہ داری والدین کی نہیں رہی عورت کے حوالے سے، اب ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں عورت کے حوالے سے۔ تو ایسے حالات میں بھی شوہر کی بات کو ترجیح دی جائے۔ اور پھر سسرالی جو رشتہ دار ہیں، بس اوقات یہ ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ساس اور سسر کی خدمت کرنا شریعت میں لازم نہیں ہے۔ قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو پھر وہ تو بات بنتی ہے، لیکن یہ بھی تو لازم ہے نا کہ شوہر کو خوش رکھا جائے۔ تو شوہر خوش کیسے رہ سکتا ہے جب اس کے رشتہ داروں کو خوش رکھا جائے؟ اس کی ماں کی عزت کریں گے تو شوہر خوش ہوگا، اس کے باپ کو عزت دیں گے تو شوہر خوش ہوگا، اس کی بہنوں کو عزت دیں گے تو خوش ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں اگر بہنیں گھر میں آ جاتی ہیں تو یہ کوئی پتہ نہیں کو کیا قیامت آ گئی ہے، نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دینی تاکہ آئندہ وہ کبھی نہ آئیں، تو یہ اپنے گھر والے کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ تو ایسی تکلیف کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ شوہر کو خوش رکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے رشتہ داروں کو خوش رکھا جائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں بھی ایسا ہی چلتا تھا۔ تاجدار کائنات کی ازواج مطہرات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتی تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا تھا، اور باقی بیٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ خوشگوار تھا، کبھی کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں بنا۔ تو ہمیں اپنی زندگی اور اپنی سیرت کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تابع کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔